रहमान या रहमान, तेरी ऊंची मौला शान, तूने हमको दिया रमज़ान, इसमें उतरा कुरान, है ये तेरा एहसान, इसमें उतरा कुरान, है ये तेरा एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला मेरे रब का कलाम लिए एक बार फिर हाजिर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से क़यामत के रोज़ मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो होगा जिससे दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पड़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हमने पिछले दिनों कुरान करीम की हिफ्ज़ करने के हवाले से काफ़ी फ़ज़ाइल और इसके हवाले से कुरान करीम की आयतें वगैरह भी बयान की कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम को आसान कर दिया है याद करने के लिए, तो कोई है जो इसे याद करे। तो माशाल्लाह हिफ्ज़ करने के बड़े फ़ज़ाइल हैं, बहुत फ़ज़ाइल हैं। और बक़ौल मूसा अलैहिस्सलाम जो किताबों में लिखा गया है कि इनके सीने ही खुद कुरान होते हैं। तो ये अपनी जगह पर है, लेकिन ज़ाहिर है हर कोई कुरान हिफ्ज़ तो नहीं कर सकता। तो खुद कुरान करीम को देख कर पढ़ने के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। लिहाजा आज का जो हमारा सिलसिला है वो कुरान करीम को देख कर पढ़ने के हवाले से है। अगर आपने अव्वल ताख़िर और तवज्जो के साथ इस सिलसिले को मुलाहिज़ा किया तो उम्मीद की जा सकती है कि आप इस कुरान करीम को शायद हाथों हाथ ले लेंगे और उसको चूमेंगे और इसे पढ़ना शुरू कर देंगे और रोज़ाना पढ़ना शुरू कर देंगे। और जो पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, हो सकता है कि इनको बहुत खुशी हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस कदर सवाब मिलता है। लेकिन याद रखिएगा कि सवाब अच्छी नीयत से मिलेगा। नीयतें, इल्म होगा तो नीयतें भी बहुत ज़्यादा हो सकेंगी कि ये अमल करूँगा तो इसकी ये भी नीयत है, इसकी ये भी नीयत है, इसकी ये भी नीयत है, तो इंशाअल्लाह इसके सवाब बढ़ जाता है। तो कुरान करीम को देख कर पढ़ना ये खुद एक बहुत ही सवाब की बात है। नमाज के अलावा जो हम इससे बिगैर देखे पढ़ते हैं। चुनाचे एक हदीस पाक में आया है कि यह हदीस पाक शोबुल ईमान और तबरानी कबीर के हवाले से नकल की गई है कि कुरान करीम में देखे बिगैर पढ़ना एक दर्जा 1000 दर्जा रखता है। कुरान करीम में देखे बिगैर पढ़ना 1000 दर्जा रखता है और इसमें देख कर पढ़ना 2000 दर्जे रखता है। हज़रत उमर बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नाज़िरा तिलावत हिफ्ज़ तिलावत से कई गुना अफजल है। इनका कौल है, जैसा कि नवाफिल पर फ़र्ज़ों की कई गुना फजीलत है, यानी देख कर पढ़ना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी आँखों को भी इबादत से लुत्फ़ अंदोज़ किया करो। अपनी आँखों को भी इबादत से लुत्फ़ अंदोज़ किया करो। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इनके लुत्फ़ अंदोज़ होने का क्या तरीका है? फरमाया, कुरान में देख कर पढ़ना, इसमें गौर व फिक्र करना और इसके अजाइबात से इबरत हासिल करना। आए है कुरान करीम को जब हम खोलते हैं, आपके घर में है ना माशाअल्लाह कुरान करीम के, तो होते हैं हमारे घर में नुस्खे, एक से ज़्यादा होते हैं माशाअल्लाह। तो कुरान आँखों को लुत्फ़ अंदोज़ करने का एक मदनी नुस्खा हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा था फरमाया कि कुरान करीम को देख कर पढ़ना, इस पर गौर व फिक्र करना, इसके अजाइबात से इबरत हासिल करना। ये बहुत तरगीब के लिए बड़ी ज़बरदस्त हदीस है।
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ قرآن میں دیکھ کر پڑھا کرو. تو یہ ایک انداز ہمارے بزرگوں کا بھی رہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں حضرت عمر جب گھر میں تشریف لاتے تو قرآن کھول لیتے اور تلاوت میں مشغول ہو جاتے. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں تشریف لاتے تو قرآن کھول لیتے اور تلاوت میں مشغول ہو جاتے. تو ہم بھی چاہیں تو یہ معمول اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم جب بھی گھر میں آئیں تو کیوں نہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. یہ تو پریکٹس کی بات ہے، ڈیفینیٹ پریکٹس کی بات ہے کہ آپ کی پریکٹس کیا ہے، آپ گھر میں آنے کے بعد کیا ذہن رکھتے ہیں. آپ گھر میں جب بھی داخل ہوں تو وضو وغیرہ کریں، تھوڑی دیر پہلے تھوڑا آرام کر لیں، وضو وغیرہ کریں اور دوسرے کام کرنے سے پہلے یار قرآن کریم پڑھ لیتا ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے. چلے اسٹارٹ تو لیں، 3 منٹ سے آغاز تو کریں. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور تلاوت سے لطف آیا، پھر دیکھیے آگے کی منزلیں کتنی آسان ہوتی چلی جاتی. اصل بات ہے لطف آنے کی. جی ہاں، اس کے متعلق میں آپ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کروں گا کہ جن کا تو معمولی یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ان کے ایک سے ایک معاملے میں ارشادات ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بزرگوں کے بھی ایک سے ایک ارشادات ملتے ہیں. چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا جو معمول تھا کہ آپ شب بھر تلاوت قرآن میں مشغول رہتے اور ایک رکعت میں قرآن پورا فرما دیتے. امام ابن المبارک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت اور دوسرے راوی حضرت عثمان غنی نے عشاء کے بعد قیام فرمایا اور مکمل قرآن کی ایک رکعت پڑھی، میں ایک رکعت میں پورا قرآن آپ نے پڑھ لیا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں ارشاد آپ کو سنانا چاہ رہا تھا تاکہ اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو دیکھنے کی رغبت ایک سوچ بنے گی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تم کتاب اللہ سے کبھی سیر نہ ہوتے. نیز آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی دن اور رات گزر جائے اور میں قرآن مجید میں نگاہ نہ کروں. آئے ہائے، یہ ہے قرآن کریم سے محبت، عشق قرآن، اور یہ ہیں عاشق قرآن. یعنی کہ اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تم قرآن کریم سے کبھی سیر نہ ہوتے. ہمارے دلوں کی خرابی، ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں اور سچی توبہ کرنے کے بعد قرآن کریم پر نظر رکھیں، قرآن کریم میں غور کریں اور اسے پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بہت لطف و سرور آئے گا. میں مزید انشاءاللہ آج آپ کو ایک سے ایک واقعات اور قرآن کریم کی تلاوت کے ایک سے ایک برکتیں آپ کو بیان کروں گا. اللہ کرے کہ آپ کو اور ہم سب کو قرآن کریم سے والیانہ عشق اور قرآن کریم سے والیانہ محبت ہو جائے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ کعبہ معظمہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، والدین کے چہرے میں نگاہ کرنا عبادت ہے، اور قرآن کریم میں دیکھنا عبادت ہے. ہائے ہائے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص بازار سے لوٹے تو قرآن کھول لے اور اس میں دیکھ کر پڑھے. حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو آپ کھول کر تلاوت فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ میرا ورد ہے جو میں رات کو کرتا ہوں. قرآن کھول کر پڑھنا. حفاظ بھی اس میں غور فرما سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن کریم آپ کو یاد ہے آپ پڑھیں، لیکن قرآن کریم کو چھونا، قرآن کریم کو دیکھنا، قرآن کریم کو چومنا، یہ بھی تو اپنی جگہ پر عبادات میں شمار کیا جاتا ہے نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی دن ایسا نہیں ہو جاتا جس میں آپ دیکھ کر نہ پڑھتے. یہ میں آج جو آپ کو بیان کر رہا ہوں قرآن دیکھ کر پڑھنا. حضرت ابو العالیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل دیکھ کر تلاوت کرتے رہے
یہاں تک کہ ان پر غشی طاری ہو جاتی۔ حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اکثر قرآن کریم ہوتا اور آپ اس میں دیکھ کر تلاوت فرماتے تھے۔ جب کوئی شخص آتا تو قرآن کریم بند کر دیتے۔ حضرت محمد بن یوسف فرماتے میں نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ قرآن کھول کر تلاوت فرما رہے تھے۔ اختتام میں تلاوت اور فرمایا، ایک قوم اس شخص پر تعجب ہے جو کتاب اللہ کے بغیر نجات کا خواہاں ہے۔ یہ سارے بزرگوں کو آپ نے کئیوں کے نام سنے ہوں گے، یہ قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے، قرآن کھول کر پڑھتے تھے۔ امام زرکشی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ بعض فقہائے مصر حضرت امام شافعی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تم لوگوں کو فقہ نے قرآن سے مشغول کر رکھا ہے۔ میں نماز عشاء پڑھتا ہوں اور قرآن کریم اپنے سامنے کھول کر بیٹھ جاتا ہوں اور اس وقت تک بند نہیں کرتا جب تک کہ صبح نہ ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ، یہ جذبہ دیکھیے قرآن کریم پڑھنے کا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فقی امام ہیں اور کروڑوں لاکھوں کروڑوں شافعیوں کے امام ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمت ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں عشاء پڑھتا ہوں، قرآن کریم اپنے سامنے کھول کر بیٹھ جاتا ہوں اور اس وقت تک بند نہیں کرتا جب تک کہ صبح نہ ہو جائے۔ ان کو کتنا جذبہ تھا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا۔ حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں میرے والد گرامی ہر روز قرآن کا 7واں حصہ تلاوت فرماتے اور قرآن میں نظر کرنا ترک نہیں فرماتے تھے۔ لہذا آج جو موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم قرآن کریم دیکھ کر پڑھیں اور اس کو دیکھ کر ہم لذت اٹھائیں، اس سے دیکھ کر ہم فائدہ اٹھائیں۔ قرآن کریم کی اتنی برکتیں ہیں میرے رب کے کلام کی کہ ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ مسلم بن عبید صفار اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، اچانک اس میں طغیانی آ گئی اور ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ ہمارے ساتھ ایک بدوی شخص تھا، دیہاتی، اس کی نگاہ قرآن کریم کی طرف اٹھی، اس نے قرآن کریم لیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو ہمیں غرق فرمائے گا جبکہ تیرا کلام ہمارے ہمراہ ہے؟ تو ہمیں غرق فرمائے گا کہ تیرا کلام ہمارے ہمراہ ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ان کا یہ دعا کرنا تھا کہ سمندر میں پانی جو تھا نا وہ تھم گیا، بچ گئے۔ اتنا قرآن کریم سے والیانہ لگاؤ ہمارے بزرگوں کو ہوا کرتا تھا۔ اس کو کیسے وسیلہ بنایا، دیکھیے وسیلہ بنایا نا، قرآن کریم کو ہاتھ میں لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور اس کا وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ جبکہ قرآن کریم ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو غرق فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی برکت سے انہیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ قرآن کریم سے لگاؤ، قرآن کریم سے محبت، قرآن کریم سے پیار اور قرآن کریم کی قصت کے ساتھ تلاوت کرنا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تو ایسے واقعات ہے جب انہیں شہید کیا گیا اس وقت بھی یہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھ رہے تھے جب انہیں شہید کیا گیا تھا۔ اور آپ کا ایک معمول کتابیں میں لکھا ہے کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی شب یعنی کہ قرآن کریم اس طرح پڑھتے کہ جمعے کی شب تلاوت قرآن کا آغاز کرتے اور شب جمعرات قرآن کریم ختم کرتے، مطلب ایک ہفتہ۔ تقسیم جو سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ جمعہ کی شب میں سورہ بقرہ سے شروع فرماتے اور سورہ مائدہ تک پڑھتے، پھر ہفتے کی شب میں سورہ انعام سے شروع کرتے اور سورہ ہود تک ختم فرماتے، پھر اتوار کی شب میں سورہ یوسف سے شروع کرتے سورہ مریم پر ختم کرتے، پھر پیر کی شب سورہ طٰہٰ سے شروع کرتے اور سورۃ القصص پر ختم کرتے، پھر منگل کی شب سورہ عنکبوت سے شروع کرتے اور سورہ صاد پر ختم فرماتے، پھر بدھ کی شب سورہ زمر سے شروع فرماتے اور سورہ رحمان پر ختم کرتے، پھر جمعرات کی شب سورہ واقعہ سے شروع کر کے پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ یوں قرآن کریم کو آپ نے اس کی تلاوت کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رمضان مبارک کے علاوہ جو ایام ہوتے تھے ان میں 8 دن میں قرآن کریم ختم فرماتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود ان کا قرآن پڑھنے کا معمول ایسا تھا، جمعۃ المبارک سے آغاز فرماتے اور آئندہ جمعے کو ختم فرماتے تھے. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن قعب 8 راتوں میں، حضرت تمیم داری 7 راتوں میں ایک قرآن ختم کرتے. یہ ان کے متعلق لکھا گیا ہے. اسی طرح حضرت سعد بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں 3 راتوں میں قرآن ختم کر لیا کروں؟ فرمایا ہاں، اگر تم سے ہو سکے تو. اس کے بعد آپ اپنی وفات تک اس معمول پر قائم رہے، یعنی کہ 3 راتوں میں قرآن کریم ختم کرنا. دیکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان بزرگوں کا قرآن کریم کے پڑھنے پر استقامت دیکھیے، پڑھنے پر ان کا معمول دیکھیے، کتنی محبت تھی ان کو قرآن کریم سے. آج ہمارے گھر میں قرآن کریم ہے. میں ایک بار پھر آپ سے سوال کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس ماہ رمضان میں اور ماشاءاللہ اس سلسلے کو دیکھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم زندگی کے دیگر ایام کے علاوہ زیادہ دیکھا ہو یا زیادہ پڑھا ہو. اگر ایسا ہے تو آپ ہمیں بالکل بتا سکتے ہیں. یقیناً اس میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ترغیب ہے اور ہماری دلجوئی بھی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اسلام بھائی اس کو لیتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن کیا ماہ رمضان کے جانے کے بعد یہ قرآن کریم کو ہم دوبارہ جزدان میں لپیٹ کر رکھ دیں گے؟ کیا پھر قرآن کریم نہیں پڑھیں گے ہم؟ کیا قرآن کریم کی اتنی محبت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کو جب تک روز دیکھیں نہ ہمیں قرار نہ آئے؟ آپ کا بیٹا آپ کو روز نظر نہیں آتا، آپ کو چین نہیں آتا. آپ کو مال و دولت نظر نہیں آتا، آپ کو چین نہیں آتا. آپ کا کاروبار مندہ ہو جائے آپ کو مزہ نہیں آتا، آپ کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے. آپ کو کاروبار سے، آپ کو آپ کی اولاد سے، آپ کو گھر بار سے کتنی محبت ہے. بعض تو ایسے ہیں کہ جب تک کہ روز کے 2 اخبار نہ پڑھ لیں ان کو نیند نہیں آتی. ہے یا نہیں ہے؟ سچ سچ بتائیے. آپ روز اخبار دیکھتے ہیں، روز اخبار پڑھتے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ جن کو ٹی وی پر نیوز دیکھنے کا شوق ہے، بھلے اس میں میوزک آتا ہو، اس میں عورتیں آتی ہوں، اس میں جو بھی گناہ ہوتا ہو، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ گناہوں میں مبتلا، یعنی جو گناہ ہے اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے ہو یا ٹی وی کے علاوہ ہو. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کے پاس اتنی چیزوں کا ٹائم ہے، اتنی چیزیں آپ نے اپنی روٹین میں لی ہوئی ہیں. بعض مطلب کہ وہ اسپورٹس کے عادی ہیں، روزانہ ڈیلی انہوں کو اسپورٹس کھیلنا ہے. بعض فلاں دوستوں کے عادی ہیں، ان کو روزانہ جا کر دوستوں میں بیٹھنا ہے، عادی ہیں، روٹین بنی ہوئی ہے. کیا آپ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے کے عادی نہیں بن سکتے کہ میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھوں، روزانہ پڑھوں؟ تو ہے کوئی مدنی چینل پر ایسے عاشق رسول، کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں جو یہ نیت کر لیں کہ رمضان مبارک ہو یا نہ ہو، قرآن کا ساتھ نہیں چھٹے گا. ہم قرآن کا ساتھ، قرآن کو اپنے بالکل سینے سے لگا کر رکھیں گے، اپنی آنکھوں میں بسا کر رکھیں گے، اپنے دل میں اس کو بسائیں گے اور اس کو روزانہ اس کی تلاوت کریں گے. اور میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھ نہ لوں. ہے کوئی؟ گھر بیٹھ کر نیت کر لیجئے. میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ تو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو نہیں سن رہا، آپ تو مجھے سن رہے ہیں. مجھے آپ کی نیتوں کا نہیں پتا، میرا رب تو جانتا ہے کہ آپ کیا نیت کر رہے ہو. تو میرے رب کے کلام کو روزانہ پڑھنے کی نیت کریے. اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، اب تو رمضان بھی جا، 3 ٹاک راتیں رہ گئی ہیں، 25، 27 اور 29. اس کے بعد نہ جانے ہم کو 30
ملتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن بس ایک کلک ہے، ایک تیس سی اٹھتی ہے کہ رمضان کے جانے کے بعد ہمارا بنے گا کیا؟ کس قدر اس ماہ رمضان نے ہم کو کئی گناہوں سے بچا کر رکھا ہے، مکہ ہے، اس پہ کوئی انکار نہیں ہے، گناہوں کا زور ٹوٹتا ہے، اس پہ کوئی انکار نہیں ہے، عبادت کی طرح رجحان بڑھتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، بے وقوفی ہوگا جو اس کا انکار کرے گا۔ لیکن اب اس کے دن کتنے رہ گئے، جا رہا ہے، چند دن رہ گئے، جو اچھی اور نیک عادتیں اختیار کی ہیں اس کو پختہ کر لیجئے اور نیت کر لیجئے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زبردست، ان کو حدیثیں ان کے معمول ایسا تھا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے اور ظاہری باطنی علوم اپنے دامن میں سمیٹتے رہتے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد آپ کی طرف ایک ٹھیک ٹھاک رجوع تھا جو آپ سے حدیث پاک لی جاتی تھی، اور ٹھیک ٹھاک آپ کی اس معاملے میں مصروفیت تھی، مگر آپ کا ایک پیارا معمول تھا۔ وہ معمول یہ تھا کہ آپ رات کے 3 حصے فرماتے، ایک حصے میں تلاوت قرآن، دوسرے حصے میں آرام، اور تیسرے حصے میں حدیث رسول یاد فرماتے تھے۔ آئے ہائے ہائے، کیا زندگی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نام تو ہم نے بہت سنا ہے، ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، کاش یہ زندگی کا یہ انداز ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور علم دین کی طرف ہمارا رجحان بڑھ جائے۔ مشہور تابعی حضرت عثمان نہدی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ایک مرتبہ مسلسل 7 روز تک سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمان ہوا۔ آپ کی اہلیہ اور آپ کا خادم رات کے 3 حصے کرتے، ایک نماز پڑھتا، پھر وہ سو جاتا، دوسرا اٹھتا، اس کے بعد پھر تیسرا جاگتا۔ میں نے کہا روزے کس طرح رکھتے ہیں؟ فرمایا مہینے کے شروع میں 3 روزے رکھ لیتا ہوں تاکہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو میرے لیے پورے مہینے کا اجر ثابت ہو جائے۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات میں ہر روز 12,000 مرتبہ تسبیح بھی تھی، یعنی علمی مشاغل، حدیث پڑھنا، حدیثیں پہنچانا، اور اتنے لوگوں کو جو حدیث سیکھنے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہوں، انہیں حدیثیں دینا اور ان کو حدیثوں کا علم سکھانا، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت اور تسبیحات کا یہ معمول، یہ صحبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت نہیں تو کیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی جذبہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہمت عطا فرمائے۔ تو یوں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں ہمارے بزرگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو دیکھ کر پڑھنے کو، تلاوت کو بالکل اپنے دل سے لگا کر رکھا، اپنے سینے سے لگا کر رکھا، اور کثرت کے ساتھ یہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ہمارے امیر سنت کی 26ویں شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر سنت کو اللہ نے صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو امیر سنت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہزاروں اسلامی بھائیوں کا آپ کی طرف جو رجوع ہے، رمضان کی بات کر رہا ہوں، اور رمضان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں دنیا بھر میں لاکھوں اسلامی بھائی الگ ہیں، لاکھوں اسلامی بہنیں الگ ہیں، مختلف طبقات کے افراد، خواہ وہ شعبہ تعلیم سے ہوں یا بزنس کمیونٹی سے ہوں یا اپنی کسی بھی سوشل یا ایکٹیویٹیز کے اندر ہوں، ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں داخل فرمائی ہے، اور وہ انہیں یعنی امیر علیہ سنت کو عاشق رسول کہتے ہیں، اور امیر علیہ سنت کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ یقیناً ایک عام لوگوں کے یہ ویوز ہے جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اور ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تعداد، اور یقیناً اس میں کوئی شک و شبے کی میرے نزدیک میرا اپنا حسن ظن، میرا اپنا گمان ہے کہ الحمدللہ یہ کچھ میں شک و شبے گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتا ہے نا تو اپنی مخلوق کے دل میں اس کی محبت داخل فرماتا ہے،
اور پھر مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. تو یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، ماشاءاللہ صدیاں گزر گئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے بزرگوں کی سیرتیں سامنے آتی ہیں کہ ہزاروں کا ان کی طرف رجوع ہوتا ہے اور ان کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، ان سے ملنے سے ترستے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے امت کی اصلاح کا کام لیتا ہے. اور ماشاءاللہ امیر سنت کے ذریعے امت محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصلاح کا جو کام ہوا ہے، اس کا تو ایک مطلب کہ واضح ثبوت تو خود یہ اعتکاف ہی لے لیجئے کہ جس طرح یہ اعتکاف کی مدنی بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کسی مطلب کہ مدنی انقلاب سے کم نہیں ہے. اس طرح مطلب کہ مختلف طبقات کے لوگوں کا امن پڑنا اور ہمیں بریک لگا دینا کہ بھائی اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. اور یہ سنت کے یہ کھانے پینے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو آپ مدنی انقلاب برپا کر رہے ہیں، اور مدنی انقلاب کا مین کیا چیز ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آقا کے غلام آقا کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں. اور اس کے لیے پہلے خود اپنی ذات پر آپ نے سنتوں کو نافذ کیا اور اس پر عمل کیا اور اس کی نیکی کی دعوت کو آپ نے عام کیا. تو انہی امیر علیہ سنت کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور یہ 26 رمضان مبارک کو امیر سنت کی ولادت تھی، تو دنیا بھر میں ولادت کا جشن مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہی ہیں. اور برتھ ڈے اگر شریعت کے دائرے میں منائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی کی ولادت کی خوشی منانا ہے تو ہمیں یقیناً یہ ایک نعمت بھی ہے، خوشی ہے، اور کیا کچھ ہے جو میں بیان. آپ اچھی اچھی نیتیں کریں. امیر سنت کے لوگ پوچھتے کہ آپ کیا تحفہ دیں، تو امیر سنت کو مادی تحفے نہیں چاہیے، دنیاوی تحفوں سے ان کو دلچسپی میں نے نہیں دیکھی ہے، بے رغم نہیں اس کو وہ لاتے اس میں. تو آپ تلاوت قرآن کر کے ان کو تحفہ، ثواب کے تحفے ان کو آپ دیں. انشاءاللہ اس میں ان کو کافی خوشی بھی ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسے تحفے ہیں کہ جو رہتے ہیں. 26 رمضان کو انشاءاللہ تعالی. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شفیق انجم اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل. عمران بھائی آپ نئے سیٹ میں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حاسدین کی حسد، شریروں کے شر اور نظر بد سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہم پر قائم و دائم رہے. آپ کا سلسلہ میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہمت طاقت عطا فرمائے کہ آپ ہمیں مدنی پھولوں سے نوازتے رہیں. اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد کو بھی عمر خضری عطا فرمائے اور ان کا دیر ہم پر سایہ قائم و دائم رہے. آپ سے عرض ہے کہ آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارا بلا حساب داخلہ فرمائے. ہمارے پی اپنے میٹھے مرشد کریم کے پیچھے پیچھے اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. آپ نے جو حوصلہ افزائی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد منیر اتاری چیچا وطنی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ میرے رب کا کلام بہت ہی اچھا جا رہا ہے. بڑا دل خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کر. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو ہم موبائل میں قرآن پاک کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس کا دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو کیا اس کو دیکھ کے پڑھنے کا بھی ہمیں وہی ثواب ملے گا جو صحیح قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اس کو باوضو تو پڑھتے ہیں، تو اگر کبھی وضو نہ ہو تب بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. اس سے قرآن کریم جو مصحف شریف ہے، جلد مبارک ہے، اسی طرح کا اس میں ثواب ملے گا یہ میں نہیں جانتا. البتہ تلاوت قرآن کریم کا ثواب تو اپنی جگہ پر موجود ہے. اور رہی بات اس سے چھونے کی، جو آپ نے وضو بے وضو کا، تو وضو کے ساتھ تو اس کو چھونے میں، اسکرین کو چھونے میں حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء نے بے وضو چھونے سے منع فرمایا ہے کہ اس کو بے وضو اس کو چھونا، اس کو آپ نے منع کیا ہمارے علماء کرام نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت بہترین عمل ہے،
ہے بھی تو میرے رب کا کلام. جب رب کا کلام پڑھتے رہیں گے, صحیح پڑھتے رہیں گے, تو رب کا قرب کتنا نصیب ہوگا. ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ اس قرآن کریم کو پڑھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان, تو نے ہم کو دیا رمضان, اس میں اترا قرآن.